Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. मोहतरम अलील मसीह साहब और मोहतरम अल्लामा हसन अस्करी साहब के दरमियान कुछ कन्वर्सेशन हुई थी, तो वो मेंबर्स के लिए पेश खिदमत है। शुक्रिया। भी आप देखें कि जी अपने बाप इब्राहिम के दीन को मजबूती से थाम लो। जी अमीर फैसल भाई, बहुत ही खूबसूरत आपने हवाला पेश किया है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि जी अपने बाप इब्राहिम के दीन को मजबूती से थाम लो। ठीक है, अगर बाप इब्राहिम के दीन को मजबूती से थामने की हुक्म दिया जा रहा है, तो वो फिर कौन सा दीन है जिसको सूरह माइदा के अंदर पूरा किया जा रहा है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ठीक है, कि कामिल दीन अब किया गया है, तो इसका मतलब है कि बाप इब्राहिम के दीन जो है वो तो फिर अधूरा हुआ ना। कामिल दीन तो पैगंबर इस्लाम को दिया गया, तो बाप इब्राहिम का दीन जो है वो तो अधूरा हुआ। ठीक है, तो कामिल दीन को छोड़कर तो बाप इब्राहिम के दीन को थामने की बात हो रही है। ये बात मेरी समझ से बाहर है थोड़ी सी। जनाब अलील मसीह साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन एक तो आपने ऊपर कहा कि रसूल पाक जो है ये इब्राहिम और इस्माइल की औलाद में से नहीं है, तो इसके लिए यही आयत तलावत की गई है कि मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा, कि आपके बाप इब्राहिम का दीन है। तो लिजा ये कुरान की आयत कह रही है कि रसूल हजरत इब्राहिम की आल से है। बाकी दूसरा आप कह रहे हैं कि इब्राहिम का दीन जो कामिल था, अल्लाह कह रहा है उसे मजबूती से पकड़ लो, तो फिर ये गदीर में इस्लाम रसूल के जमाने में मुकम्मल कैसे हुआ? तो कहीं भी कुरान ने ये नहीं कहा कि दीन इब्राहिम जो है वो कामिल था। कुरान में ये नहीं है, बल्कि कुरान में ये है कि वो दीन चलता चलता मूसा, इब्राहिम से मूसा और ईसा तक और फिर रसूल तक पहुंचा, और रसूल के जमाने में वो अकमल हो गया, यानी मुकम्मल हो गया। मुकम्मल इसलिए हुआ कि अगर मसलन फर्ज करें कि हजरत इब्राहिम तक अल्लाह के नबी आते रहे, तो उनके बाद जो नबी आए वो पीछे वाले नबी जो थे वो तो उनको नहीं जानते थे। हजरत इब्राहिम को के जमाने में तो लोग ना हजरत मूसा को जानते थे ना हजरत ईसा को जानते थे, क्योंकि वो तो अभी आए नहीं थे। तो उन्होंने आना तो था। जब हजरत मूसा आ गए तो दीन इब्राहिम में एक और चीज का इजाफा हो गया कि हजरत मूसा को भी मानना है। उनके बाद जब हजरत ईसा आ गए तो इसमें एक और चीज का इजाफा हो गया कि अब हजरत ईसा को भी मानना है। उनके बाद जब रसूल पाक आए तो फिर उसी दीन में एक और चीज का इजाफा हो गया कि अब रसूल पाक को भी मानना है। इसी तरह रसूल के जानशीन जब आए तो फिर ये इजाफा हुआ कि उनको भी मानना है। लिजा दीन जो है वो पहले मुकम्मल नहीं था, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें और आती गई तो उनको मानना भी दीन का हिस्सा बनता गया। इसमें पुराने दिनों में न नक्स आता है और ना अगले दिनों में कहा जाता है कि ये फूट डाला गया है। जनाब अनिल मसीह साहब, ये कुरान का तर्जुमा ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। कुरान समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। कुरान की आयत जो है, बहुत सारी आयत मुहावरतन होती है। अगर आप यहाँ सिर्फ इससे ईमान वाले ले लें तो क्या तमाम ईमान वालों के हजरत इब्राहिम बाप है? यकीनन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हजरत मूसा के भी बाप इब्राहिम होंगे हैं, क्योंकि वो भी ईमान वाले थे। हजरत ईसा के भी बाप इब्राहिम है, हम सब के भी बाप इब्राहिम है। ऐसा नहीं है। कुरान में जहां भी आई अल्लज़ीना आमनू है, उससे मुराद हर जगह पे आम मुसलमान या आम मोमिन नहीं होते, बल्कि कहीं कहीं कुरान में या अल्लज़ीना आमनू से मुराद सिर्फ और सिर्फ खास ईमान वाले, यानी जैसे अंबिया हैं या जैसे रसूल का खानदान है, वो लोग हैं। और यहाँ इससे मुराद रसूल और आले रसूल है और उनके बाप इब्राहिम है। जी जनाब, आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, जरा सोचे आप क्या कह रहे हैं। नस्ल इब्राहिम कह दे या नस्ल इस्माइल कह ले, एक ही बात है। हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे हैं, तो जो नस्ल इब्राहिम है वही नस्ल
جو نسل اسماعیل ہے وہ نسل ابراہیم ہی ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے یہ جناب اسحاق کی اولاد ہے، اور وہ بھی انہی کے بیٹے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جی پیارے بھائی، خداوند میں سلامتی آپ کی، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آپ نے کہا کہ ایمان والوں سے مراد جو ہے وہ صرف انبیاء ہیں، یا انبیاء کی جو نسلیں ہیں، یا انبیاء کے جو گھر والے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایمان والے کہا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ تو ہے کہ کیونکہ وعدہ ہی باپ ابراہیم کے ساتھ جو ہے، ہمارے یہاں پہ بھی باپ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، اور باپ ابراہیم کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے، اور باپ ابراہیم کی اولاد جو اسحاق ہے انہی کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو بائبل کو جو ہے وہ بہت واضح طور پہ اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ تیری نسل کو جو ہے میں آسمان کے تاروں اور سمندر کی ریت کی زروں کی طرح جو بڑھتے جائیں گے، وہ گرتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ یہ تو برکت کا وعدہ ان کے ساتھ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ آیت جو ہے وہ خاص جو ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ منسوخ کر دی، ٹھیک ہے۔ آپ کہنے کے لیے اس آیت کا مطلب جو ہوتا ہے وہ پیغمبر اسلام اور ان کی آل کی طرف اشارہ ہے، اس کا مطلب کہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا ایمانداروں میں شامل نہیں ہوتے؟ باقی انبیاء جو ہے وہ ایمانداروں میں نہیں گنے جاتے؟ وہی بتائیے گا۔ اچھا، نسل ابراہیم جو ہوتی ہے وہ نسل اسماعیل ہوتی ہے، جو نسل اسماعیل ہوتی ہے وہ نسل ابراہیم ہوتی ہے، تو جناب اسحاق کہاں سے گئے؟ تو نسل اسحاق جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بتائیں نا ذرا۔ تو کوئی آیت پیش کرے کہ جی اسماعیل کی نسل کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو، تو وہ ذرا آیت ذرا قرآن میں سے پیش کر کے میری رہنمائی کیجیے گا بے بنی۔ جی جناب، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ وہ قرآن میں جو آیت ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین اکمل ہو گیا، یعنی کامل سے بھی کامل تر ہو گیا، اور نعمت تمام ہو گئی، اور اللہ کہہ رہا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے لیے دین اسلام کہنے پر راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ واقعہ غدیر ہے، اور اس غدیر کے واقعے میں جو رسول پاک کا خطبہ ہے، جس کا ذکر کچھ دن پہلے شاید پتہ نہیں اس گروپ میں ہوا تھا یا کسی اور گروپ میں، تو آپ وہ خطبہ کتابوں میں پڑھے، وہ نان مسلم کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس خطبے میں رسول نے آل رسول کو ماننے کا حکم بھی دیا، اور اسی خطبے میں رسول نے اپنی جانشینی کا بھی اعلان کیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کا بھی اعلان کیا تھا۔ ان سے تمام اصحاب رسول نے اس مقام پہ حضرت علی کی بیعت کی تھی، اور یہ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبندی سب کی کتاب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس بیعت اور ان کو ماننے کے اقرار کے بعد ہی دین کو اللہ نے مکمل قرار دیا۔ پیارے بھائی، یہاں پہ ہم لوگ اہل بیت کی بات نہیں کر رہے، جانشینی کی بات نہیں کر رہے، ہم پیغمبر اسلام کی بات کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی نسل کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے وہ کتاب بتائیں جہاں پہ پیغمبر اسلام نے دعویٰ کیا ہو، جہاں پہ پیغمبر اسلام نے اپنے منہ سے کہا ہو کہ میں ابراہیم کی نسل میں سے ہوں۔ یہاں پہ اہل بیت کی تو بات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ میں تو پیغمبر اسلام کے جو ہے یا چلے آپ کی حدیث کی کتب جو ہے ان میں سے کوئی حدیث پیش کر دیں جہاں پہ حضرت محمد نے دعویٰ کیا ہو کہ جی میں اسماعیل کی نسل میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں، اہل بیت پہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ اہل بیت تو تمام کے تمام انبیاء جو ہیں ان کے گھر والوں کو جو ہے، یہ بھی قرآن شہادت دے رہا ہے کہ اہل بیت صرف پیغمبر اسلام کے گھر والوں کو نہیں کہا گیا، پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی انبیاء کے گھر والوں کو بھی قرآن خود اہل بیت کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ وہ تو موضوع ہے ہی نہیں، اس پہ تو بحث ہی نہیں۔ میں تو پیغمبر اسلام کے شجرہ نسب کی بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کبھی کہا ہو کہ جی میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہوں۔ اس آڈیو میں ذرا شور ہے، مجھے پوری طرح بات تو سمجھ نہیں آئی، اندازہ ہے۔ دیکھیں آیت میں لفظ ہے ملت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت۔ اب یہ ابراہیم باپ کہا جا رہا ہے، تو جناب ابراہیم کس کے باپ ہیں؟
کیا ساری امت کے باپ ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. میرے اور آپ کے باپ شاید حضرت ابراہیم نہیں ہے، آبا و اجداد نہیں ہے. تو پھر یہاں آیت میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے جو نسل ابراہیم ہے. دوسری بات آپ جو کہہ رہے بائبل، تو میں نے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، اب دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک اس وقت کتنی بائبلز ہیں؟ جو میں نے سنا ہوا ہے وہ 7 مختلف قسم کی ہے جن میں اختلاف ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ صحیح ہے، کچھ دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، 7ویں تک کو، یعنی 7 اس کے مختلف نسخے ہیں، ان میں اختلاف ہے. تو ان میں سے کون سی صحیح ہے؟ جی پیارے بھائی، بائبل کے اوپر ہم لوگ بعد میں بات کر لیں گے. آپ نے کہا کہ جی آپ دیکھیں اس آڈیو کا، اگر آپ غور سے سن لیں، آپ خود اس آڈیو میں بیان فرما رہے ہیں کہ جی ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی امت کے اندر کوئی 1 درجن 2 درجن 3 درجن تو لوگ نہیں نہ ہوتے. امت تو اچھی خاصی ایک امت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھی خاصے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک امت کہلاتی ہے. اور یہ وعدہ بائبل میں جو ہے وہ کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ کہ تیری نسل کو میں آسمان کے تاروں اور زمین کے سمندر کی ریت کے ذروں کی طرح بنا دوں گا. یعنی وہ گنتی میں ہی نہیں آئیں گے. آج آپ دیکھ لیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ساری دنیا کا نظام ہی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ گن سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے یہودی ہیں اس دنیا میں بستے ہیں، ٹھیک ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور جی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ 90 لاکھ کے قریب یہودی رہتے ہیں، تو اس طرح سے تو اس طرح سے. تو 90 لاکھ یہودی جو ہے یہ تو صرف 3 یا 4 قبیلوں میں سے ہیں. ابھی تقریباً 8-9 قبیلوں کا تو پتہ نہیں چلا، وہ تو پہنچے نہیں ابھی. پیارے بھائی، دوسری بات جو ہے نا، بائبل کے اگر اختلاف کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختلاف پہ ہم لوگ بعد میں بات کر لیں گے. دیکھیں موضوع کہیں اور سے اور نکل جائے گا. ہماری بات ہو رہی ہے پیغمبر اسلام کا بنی اسماعیل میں سے ہونا. اس کو کلیئر کر لیں، اس کے بعد پھر ہم ضرور بائبل کے اوپر بات کریں گے. یہ وعدہ رہا آپ سے. تو برائے مہربانی سر اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ پیغمبر اسلام نے کہیں پہ دعویٰ کیا ہو یا پیغمبر اسلام نے کہیں پہ یہ کہا ہو کہ جی میں اسماعیل کی نسل میں سے ہوں. دوسری بات، اگر جناب اسماعیل کو دیکھا جائے تو جناب اسماعیل جو تھے وہ تو اما ہاجرہ کے بیٹے ہیں، اور اما ہاجرہ جو تھی وہ تو مصری تھی، وہ تو عرب تھی نہیں. جبکہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ تو عربوں میں سے ہیں، اور عرب جو ہے وہ بدوین کو کہلاتے ہیں. یہ بھی قرآن خود بتا رہا. دوسری بات پیارے بھائی، آپ نے واقعہ غدیر کی بات کی ہے کہ جی غدیر کے موقع پر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ خطبہ موجود ہے، ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام کا خطبہ، اس کا مطلب ہے پیغمبر اسلام کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مختلف کتبوں میں موجود ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی اگر یہ مختلف کتبوں میں موجود ہے، یہ حدیثوں کی کتابوں میں کیوں نہیں موجود؟ غدیر کا خطبہ یا حجۃ الوداع کا خطبہ جو ہے یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا. جناب انیل مسیح صاحب، ہماری احادیث میں، روایات میں، تاریخ کی کتابوں میں ایک نہیں سینکڑوں جگہ پہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نسل اسماعیل سے ہوں، میں نسل ابراہیم سے ہوں. ہم جو اہل بیت پر یعنی رسول کی اولاد پر سلام بھیجتے ہیں، جب ہم زیارات پہ جاتے ہیں ان کے روزوں پہ، تو جب سلام کرتے ہیں تو اس میں کئی جگہ پہ ہے کہ انا ابن ابراہیم، انا ابن اسماعیل، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں. حضرت علی کے بارے میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں، امام حسن، امام حسین کے بارے میں بھی ملتے ہیں، رسول کے بارے میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں. تو اس میں تو کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی کتابوں میں ہے کہ اگر تلاش کر کے میں لگانا شروع کر دوں تو شاید میں کوئی 500-600 کتابوں سے یہ دکھا سکتا ہوں جہاں حضور پاک نے کہا ہو کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں. محترم، آپ عسکری صاحب کا آڈیو سنیں، وہ خود اپنے آڈیو میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے حضرت ابراہیم کی امت. تو حضرت ابراہیم کی امت میں جو ہے وہ 25 لوگ تو نہیں نہ ہوں گے. کیا آپ کے یہاں پہ 25 لوگوں کے جو گروہ ہوتا ہے وہ امت کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے.
تو عسکری صاحب کی بھی آڈیو ذرا غور سے سن لیں. تو میری ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ میں ضرور بات کروں گا. پیارے بھائی آپ نے کہا کہ جی بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو کتابوں میں لکھا ہے, یہ قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ قرآن ہی کا دعویٰ ہے کہ وہ تو کامل کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے جی, تو یہ کامل کتاب ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں آئیں؟ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے. مجھے چلے اہل سنت سے ساہستہ جو ہے جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں, یا چلے اس کے علاوہ جو کتاب ہے کوئی حدیث یہاں پہ ذرا لگا دیں میری معلومات کے لیے کہ پیغمبر اسلام نے بنی اسماعیل میں سے ہونے کا دعویٰ کیا ہو. جی دوسری بات پیارے بھائی, آپ نے کہا کہ جی آپ 500-600 کتابوں میں سے دکھا سکتے ہیں کہ میں ابراہیم اور اسماعیل کا بیٹا ہوں. تو مجھے بتائیے گا کہ اہل سنت کے یہاں پہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہاں پہ جب شجر نسب بیان کیا جاتا ہے پیغمبر اسلام کا تو وہ تو عدنان تک جاتا ہے, وہ تو اسماعیل تک جاتا ہی نہیں ہے. اور اب یہ جناب عدنان کون تھے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. ضرور اس کے اوپر بھی لب کشائی کیجیے گا. اہل بیت والوں کی کتابوں کا مجھے نہیں پتا, کہ مجھے اتفاق نہیں ہوا کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے وہ آن لائن اویلیبل نہیں ہے. لیکن اہل سنت والوں کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں وہ باقاعدہ آن لائن موجود ہیں. تو ان میں تو کہیں پہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں ملتا. تو اہل بیت کی جو میں نے سنا کہ 4 کتابیں ہیں, میں نے بڑی کوشش کی ان کے پی ڈی ایف وغیرہ کہیں سے پتہ چل مل جائے. تو اگر پی ڈی ایف ہو آپ کے جیسے اصول کوفی وغیرہ جو ہیں اس کے پی ڈی ایف میرے خیال سے آن لائن موجود نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ذرا رہنمائی کیجیے گا, تو پڑھ کے بہت سیکھنے کو ملے گا. خدا برکت ہے آپ کو. جی پیارے بھائی میں حجۃ الوداع کا بالخصوص بات کر رہا ہوں. حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے؟ ذرا یہاں پہ تھوڑا سا ریفرنس لگا دیجیے گا, ذرا پڑھ کے ذرا سیکھنے کو کچھ ملے گا. جناب یہ جو لکھ کے میسج میں نے کیا ہے کہ حیرت ہے آپ کی بات سے, یہ میں نے ہی میسج کیا ہے. اور میں حیرت اس لیے کہ آپ آیت کو سمجھ نہیں رہے. ملتا ابیکم ابراہیم, اس کا معنی کیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت. امت کو آپ چھوڑیں, اگلا بات اگلے 2 لفظ کو دیکھیں. ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم. یہ تمہارے باپ ابراہیم سے مراد امت کے باپ نہیں ہے. ابراہیم امت کے باپ تو نہیں ہے, ساری امت کے باپ ابراہیم تو نہیں ہے نا, یقیناً ایسا نہیں ہے. تو اس میں وہ خاص مومنین کی بات کی جا رہی ہے جو نسل ابراہیم سے ہیں بس. اور دوسری بات اوپر آپ نے کہا کہ اسماعیل اور اسحاق کی اولاد, اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں. جب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں تو اسماعیل کی نسل جو ہے وہ ابراہیم کی ہی نسل کہلوائے گی. ہاں ابراہیم کی نسل ضروری نہیں ہے کہ ساری اسماعیل کی نسل کہلوائے, کیونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے, ایک اسحاق ایک اسماعیل. اسماعیل سے جو نسل چلی ہے وہ رسول پاک کا خاندان ہے. اسحاق سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل میں ہے. تو لذا رسول پاک جو ہے وہ نسل اسماعیل بھی ہیں اور نسل ابراہیم بھی ہے. اسی لیے ہم دعاؤں میں حضور کے فرامین میں سینکڑوں مقامات پہ, کئی 100 مقامات پہ یہ الفاظ ہے کہ انا ابن الاسماعیل انا ابن الذبی حین, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی قربانی دینی تھی, میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. بہت سارے خطبوں میں ہے حضور کے. جی پیارے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کا نمبر میرے پاس سیف نہیں ہے, تو چلے میں سیو بھی کر لیتا ہوں آپ کا نمبر. اس لیے میں سمجھا شاید پتہ نہیں 2 مختلف ہے, کیونکہ آپ آڈیو بھی کر رہے تو ٹائپنگ بھی کر رہے, تو اس لیے میں نے پہچان نہیں پایا. معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کو چھوڑیں. امت کو کیوں چھوڑیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت. ٹھیک ہے, تو 2 لفظوں کو بس پکڑ لیں, پچھلے لفظ پیچھا چھوڑ تو آگے دوڑ, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو امت کو کیوں چھوڑیں گے, پتہ بھی تو چلے نا. جبکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہاں پہ بھی اور اہل سنت والوں کے یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے.
تو 1,24,000 انبیاء جو تھے وہ آپ کی نظر میں امت نہیں ہے؟ اور جن کا ذکر بالخصوص قرآن میں آ رہا ہے ان میں میجورٹی کی تعداد تو ہے ہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے ہیں. اس سے پہلے جو حضرت آدم ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام ہو گئے، چلے ان کا ایک الگ معاملہ ہے. ان کو نکال کے باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں آپ مجھے بتا دیں، کسی ایک نبی کے بارے میں بتا دیں کہ وہ بنی اسرائیل پہ نہ ہو. جناب میں اصل میں اس پہ آج نہیں گفتگو کرنا چاہتا کہ قرآن کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے، یا اہل سنت کی سیاہ ستہ کیا ہے، یا اہل تشیع کی کتب اربع کیا ہے، ان میں کون سی کتب معتبر ہیں یا نہیں. یہ کیونکہ شاید آپ اس بحث کو سمجھ نہیں سکیں گے، بلکہ اکثر مسلمانوں کے بھی مولوی جو ہے وہ اس بحث کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کے لیے تو شاید مشکل ہو، کیونکہ یقیناً آپ ان کتب کے محقق نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ قرآن کے بھی یعنی اسکالر نہیں ہے، یا ریسرچ آپ کی اتنی نہیں ہے کہ قرآن سمجھ سکیں. آپ قرآن کو ترجمے کی حد تک ہی سمجھتے ہیں. اگر اس پہ گفتگو کرنی ہو تو پھر پورا 1 گھنٹہ چاہیے کہ پہلے گفتگو کی جائے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے صحیح حدیث کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن میں کس کس چیز کا ذکر ہے. قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں جو نہیں ملتی، بہت ساری ہزارہا باتیں اسلام کی ہے جو تفصیلاً قرآن میں نہیں ملتی، ہمیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن میں اشارتاً بہت ساری باتیں ہیں، اور قرآن میں کلیات بیان کیے گئے ہیں. اور میں نے تو آیت لگائی ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم. اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد سارے ایمان والے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کبھی کبھی خاص لوگوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ یا مسلمین جو قرآن میں ہے یہ بھی کبھی کبھی خاص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. جی پیارے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل سے جو نسل چلی ہے وہ حضور پاک کا خاندان ہے. حضور پاک کے خاندان کے علاوہ جو ہے وہ کون سا خاندان ہے جو کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل کے بعد کوئی اس قابل نہیں تھا، پوری نسل اسماعیلی میں کوئی اس قابل نہیں تھا کہ جو نبی کے فائز پہ، جو نبی کے مرتبے پہ فائز کیا جا سکے. ٹھیک ہے. جبکہ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی ہیں، حضرت ادریس وغیرہ، جتنے بھی نبی تقریباً 25 کے قریب انبیاء کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر، ان کا زیادہ تر کا تعلق ہے ہی بنی اسرائیل کے ساتھ. تو ایسا کیوں ہے، ذرا یہ بتائیے گا. میں اصل میں پی ڈی ایف اور نیٹ کو اتنا نہیں جانتا، تو لیکن آپ کو یہ عرض کروں، اہل سنت کی بھی تمام کتابوں میں حضور پاک کو نسل ابراہیم اور نسل اسماعیل لکھا گیا ہے. تمام اہل سنت کی کتابوں میں جہاں بھی حضور کا شجرہ لکھا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں حضور کا شجرہ جناب عدنان تک جاتا ہے، تو جناب عدنان حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں. اس شجرے میں یعنی جب بیان کیا جاتا ہے نا کہ رسول پاک کا شجرہ عبداللہ بن فلان 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 بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن آگے جا کے پھر عدنان آتا ہے. عدنان حضرت ابراہیم کے بعد نہیں ہے، پہلے ہے. تو حضور کے شجرہ جتنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبند ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم نے بھی جو شجرہ حضرت رسول پاک کا لکھا ہوا ہے، اس میں اس شجرے میں جناب اسماعیل اور ابراہیم کا نام ہے. جی پیارے بھائی، مجھے حیرت ہوئی ہے جان کر کہ جی قرآن کو جاننے کے لیے جو اسکالر ہونا ضروری ہے. میں نے تو اسکالر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، میں تو سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی مولوی حضرات بھی جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو مولویوں کو تو بات ہی الگ ہے نا. جیسا کہ آپ کی جو ڈی پی پہ فوٹو لگی ہے، اسے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا اہل سنت سے نہیں بلکہ اہل بیت سے جو ہے وہ تعلق ہے. تو بہت اچھی بات ہے. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں ان کے بعد، کیونکہ ان کی کتب تو آن لائن بھی موجود ہیں، تفسیر الطبری بھی ہے، تفسیر ابن ہشام بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری کتب ہیں کہ جو کہ حدیث کی کتب میں نہیں آتی. ٹھیک ہے.
ان کتابوں کا نام ہی تفسیر ہے. تفسیر الطبری ہو گیا، تفسیر ابن کثیر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ حدیث کی کتابیں نہیں گنی جاتی. تو آپ نے کہا کہ اہل بیت والوں کے پاس جو 4 کتابیں ہیں، اب بھلے بات نہ کیجیے گا، آپ بھی اس گروپ میں موجود ہیں، میں بھی اس گروپ میں موجود ہوں، تو بات چیت آپ سے ہوتی رہے گی. اور یہ قطعاً بھی نہ آپ سوچیے گا کہ جی میں کوئی کیڑے نکال رہا ہوں یا میں کوئی اعتراض نکال رہا ہوں. میں تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے جتنی تحقیق کی ہے مجھے نہیں ملی. اگر میں آپ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں تو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب میں نے تحقیق کی ہے. تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ اہل سنت کی کتابوں میں تو مجھے کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ پیغمبر اسلام نے ایک بار بھی دعویٰ کیا ہو کہ جی میں بنی اسماعیل میں سے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں پہ جو 4 معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں، میں تو 4 کو معتبر مانتا ہوں. اب آپ نے ایک نیا سوال میرے ذہن میں کھڑا کر دیا کہ ان میں سے معتبر کون سی ہے، معتبر کون سی نہیں ہے. تو مجھے اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ اہل بیت والوں کی تپاس میں جو 4 کتب مانی جاتی ہیں، حدیثوں کی 4 کتابیں جو ہوتی ہیں، ان میں سے بھی کچھ کو آپ معتبر مانتے ہیں تو کچھ کو معتبر نہیں مانتے ہیں. تو چلے، ویسے بھی میرے خیال سے پاکستان میں کافی ٹائم ہو گیا، تو آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. خدا برکت. جی پیارے بھائی، پیغمبر اسلام کا جہاں پہ سجرہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ مجھے بتایا، آپ نے کہا کہ تمام کتب میں کتب کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو حدیث کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب لوگوں کی بات کریں گے، وہ جی فلانا بریلوی ہے، فلانا دیوبندی ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے. دیوبندی کی کتابوں کو بریلوی نہیں مانتے، بریلوی کی کتابوں کو دیوبندی نہیں مانتے. وہ اس معاملے میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نے حدیث کی زبان تو حدیث کی بات کی ہے کہ دیکھیں سب سے معتبر بات جو ہے وہ حدیث کی مان جاتی ہے. ہاں بعد میں پھر یہ حدیثیں ضعیف ہیں، حسن ہیں، غریب ہیں، قدسی ہیں، جو بھی ہیں وہ بات کے معاملے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تمام کتب کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے تو کوئی بھی حدیث کی کتابوں میں کم از کم مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملی. ہاں کتابوں کے اندر لکھا ہو تو کتابوں کو تو آپ حجت تو نہیں نہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے، جبکہ جو حوالہ دیا جاتا ہے قرآن میں سے آتی اللہ و آتی رسول. ٹھیک ہے، یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی جو چیز آپ کو قرآن سے نہیں ملتی آپ حدیثوں سے دیکھ لیں. تو ایک کتاب جب حدیث کا درجہ ہی نہیں رکھتی یا حدیث کا مجموعوں کا درجہ ہی نہیں رکھتی تو اس کو کس اصول کے تحت معتبر مانا جا سکتا ہے، یہ بھی ذرا بتائیے گا. جناب میں آپ کی بات سے حیران ہو رہا ہوں بار بار. ملتا ابیکم ابراہیم، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ اس کا یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت. یہ امت ابراہیم کی نسل نہیں ہے، یہ ابراہیم کی امت ہے. ابراہیم کون ہے؟ تمہارا باپ. ٹھیک ہے، تو امت اور ہے، جن کے باپ ابراہیم ہے وہ اور ہیں. ان لفظوں کا ظاہری معنی بھی یہی بنتا ہے کہ جنہیں کہا گیا ہے تمہارے باپ ابراہیم وہ اور ہیں. آگے کہا گیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت. جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں، آپ مجھے کہیں کہ تمہارے باپ کے نوکر، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میرا باپ ہے اس کے نوکر ہیں. وہ نوکر جو ہے میرا باپ ان کا باپ نہیں ہے. اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے تمہارے باپ ابراہیم کی امت. وہ امت جو ہے ابراہیم ان کا باپ نہیں ہے بلکہ تمہارا باپ ہے اور اس باپ کی امت ہے. جی پیارے بھائی، آپ نے کہا ملتا ابیکم ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے باپ ابراہیم کی امت. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب امت الگ ہے. قرآن جب اس کو امت بیان کر رہا ہے، ملت بیان کر رہا ہے، ملت کا یقیناً امتی یا جو بھی آپ کہہ لیں، جب قرآن ایک چیز کی بیان کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، تو تعجب ہے مجھے. کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے چلے. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ ملت ابیکم ابراہیم کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جی جناب میرے بھائی، حضرت اسماعیل کی نسل میں بھی بہت سارے انبیاء ہیں. البتہ یہ ہماری کم علمی ہے اور کتب کے ضائع ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے 1.25 لاکھ نبی ہیں. یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ حضور پاک کے فرامین میں ملتا ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے. یہ عقیدہ ہے، لیکن پڑی ہوئی ہے شاید
بہت کم لوگوں نے اتنے نبیوں کی ہسٹری پڑھی بھی ہو، لیکن میں نے 135 نبیوں کی ہسٹری پڑھی، ان کے نام جانتا ہوں۔ اب 1.25 لاکھ میں سے ہم صرف 135 کو جانتے ہیں، باقیوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے، کہاں ہے، ان کے نام کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی نسل میں بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، اور اگر تلاش کیا جائے تو ان کے نام بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اسمی صاحب، آپ نے یہ خطبہ سینڈ کر دیا۔ خطبہ میں پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں حجۃ الوداع کا خطبہ بھی میں پڑھ چکا ہوں اور خطبہ غدیر بھی میں پڑھ چکا ہوں۔ میری گزارش یہ تھی کہ یہ مجھے بتائیں کہ کس حدیث کی کتاب سے یہ پیغمبر اسلام کی اپنی زبان کی کون ہے نا، اور حدیث کا ہی جاتا ہے اس کو کہ جو کہ پیغمبر اسلام سے منسوب ہو، تو یہ کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے، جبکہ میں ایسی حدیثیں بھی جانتا ہوں جو 5-5 6-6 صفحوں میں مشتمل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کس حدیث کی کتاب میں؟ یہ خطبے تو میں پڑھ چکا ہوں، میں اس خطبے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط نہیں ہے، میں یہ صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کس حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ چلے حدیث کی تعداد بتانا تو ناممکن ہے کہ حدیثوں کی تعداد کتنی ہے، تو کم از کم کتابیں جو صحیح ستہ جو ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری حدیثیں جو کوٹ کی جاتی ہیں مختلف کتب میں سے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ صحیح ستہ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ جی 4 کتابوں کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں جن کو حدیث کی کتابیں مانا تو نہیں جاتا، لیکن ان کے اندر جو حدیثیں ہیں ان کو صحیح مانا جاتا ہے، ضرور بتائیے گا۔ نہیں بھائی جان، میں کبھی بھی کسی بھی بیان میں غلط بیان ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کسی بھی گروپ میں بات کرنے کا مقصد کوئی ہار جیت نہیں ہوتا، میرا مقصد یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بات ضرور منوائے یا ضد کرے کہ میری بات ضرور مانو، لیکن یہ میرا شیوا ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں غلط بیان ہی نہیں کرتا۔ جس بات کا مجھے پتہ نہ ہو میں کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتا، اور اگر کسی بحث میں کسی کی بات میرے موقف کے خلاف بھی جا رہی ہو تو میں اس کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، ضد میں نہیں کرتا۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم حضور پاک کے فرامین میں ہے کہ میں نسل ابراہیم اور اسماعیل میں سے ہوں، یہ اس میں کسی بھی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ و اہل حدیث حتیٰ کہ احمدی فرقے جو ہیں ان کو بھی اس میں میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تقریباً بہت زیادہ کتابوں میں اور بیانات میں ہے۔ دوسری بات، آپ جو کہہ رہے ہیں نا تفسیر قرآن وہ حدیث نہیں ہوتی، تفسیر قرآن بھی حدیث ہے۔ حدیث ہر اس فرمان کو کہتے ہیں جو رسول پاک نے یا آل رسول نے بیان، یا ائمہ نے جو امام تھے انہوں نے بیان کیا ہو، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تقریباً جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ حدیث ہی بیان ہوتی ہے، تو تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضور پاک جو ہے وہ نسل ابراہیم اور اسماعیل سے ہیں۔ اور اس کا آسان حل ہے، آپ کسی دنیا کی کتاب کسی بھی مذہب، چاہے اگر مثلا آپ کے کرسچن مذہب میں عیسائی جتنے بھی ہیں آپ کی کتابوں میں کہیں بھی حضور پاک کا شجرہ لکھا ہو تو آپ وہاں سے بے شک پڑھ لیں، حضور پاک کے شجرے میں جب آپ اوپر جائیں گے تو اسماعیل ابن ابراہیم ابن تارخ آئے گا۔ جی پہلے بھائی، آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ 135 انبیاء کی جو ہے نا تاریخ پڑھ چکا ہوں، تو چلیں اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف 135، بہت سارے نبی آئے پر آپ نے 135 کی تاریخ پڑھی ہے، پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے۔ جبکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں ان کی اپنی زبان میں جو ہے وہ نبی مبعوث کیے، تو کیا پوری دنیا میں صرف 135 جو نسلیں ہیں یا امتیں ہیں؟ جبکہ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے جو ہے نا بائبل سے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے انبیاء جو تھے وہ ہم اثر بھی تھے،
مثال کے طور پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ دونوں ایک ہی دور میں موجود تھے. اسی طرح سے آپ عہد عتیق جو ہے بائبل میں موجود، آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے وقوع ایسے مل جاتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ نبی جو ہے وہ موجود تھے. تو اس کے یہ میں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ میں اس ٹاپک پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ کون سی کتاب معتبر ہے، کون سی حدیث معتبر ہے، کون سی حدیث معتبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہیں جو مسلم علماء محققین ہیں، وہ بھی اکثریت اس میں غلطی میں جاتے ہیں. میں آپ کو ایک جملے میں صرف سمجھا دیتا ہوں اور یہی حقیقت ہے. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی میں کوئی کتاب معتبر نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک صرف قرآن کریم جو ہے وہ اس کا ہر لفظ سچا ہے اور معتبر ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ صحیح ہے. حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے اہل سنت کی ہیں، چاہے اہل تشیع کی ہیں، چاہے اہل حدیث کی ہیں، صحاح ستہ ہے یا کتب اربعہ ہے، کسی بھی پڑھے لکھے عالم کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ان کتابوں میں جو لکھا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں بہت کچھ ایسا بھی لکھا گیا ہے جو ضعیف حدیثیں ہیں، غلط حدیثیں ہیں. اور جو اسکالر ہوتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ ان کتابوں میں تلاش کرتے ہیں کہ کون سی حدیث غلط ہے اور کون سی صحیح ہے، پھر اس پہ فیصلہ ہوتا ہے. میں اس لیے اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے پر بحث کرنے کے لیے 1-2 گھنٹہ چاہیے، اور اس کو سمجھنا صرف اسی کا کام ہے جو اس علم کو جانتا ہے. جو اس علم کو نہیں جانتا، علم حدیث، علم تفسیر اور علم قرآن کو نہیں جانتا، اس کو میں جتنا بھی سمجھاؤں گا وہ سمجھے گا ہی نہیں. جی بھائی جی، یہ خدا آپ کو بہت برکت دے. بہت اچھی بات ہے اور میں واقعی اس چیز کی قدر کرتا ہوں. اور یہ ایک با علم اور باشعور بندے کی جو ہے نا یہ شیوا ہوتا ہے کہ صرف ہار جیت کے لیے نہیں، بلکہ ایک سچائی کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا بھی اسی طرح سے جاتا ہے، بلا تفریق ہو کے کسی کی سائڈ لیے بغیر یا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کیے بغیر جو ہے نا کیا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی تمام کتب کے اندر موجود ہے. حدیث کی جو آپ نے آج تعریف کی ہے یہ واقعی میرے لیے ایک نئی چیز ہے کہ تفسیر کی کتابوں کو بھی جو ہے وہ حدیث مانا جاتا ہے. یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، یقین مانے میں پہلی بار سن رہا ہوں. تو اگر تمام کی تمام تفسیر کی کتابوں کو بھی جو ہے وہ حدیث ہی مانا جاتا ہے تو صحاح ستہ کو پھر بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اور اسی طرح سے اہل بیت کے پاس بھی جو 4 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پھر کیا مقصد تھا؟ 4 معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں اور اہل سنت والوں کے ہاں بھی جو ہے وہ 6 کتابیں جو ہے وہ صحاح ستہ کہا جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب تو بہت ساری کتابیں ہیں، تو پھر یہ صحاح ستہ جو ہے یہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جی پیارے بھائی، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. بہت اچھی اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے جو آپ کے یہاں پہ بنائے جاتے ہیں نا، اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں جن کو واقعی حدیث کی کتاب مانا بھی جاتا ہے متفقہ طور پر، اہل بیت کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اہل سنت کے یہاں پہ جو ہے بہت سارا اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کتاب کو معتبر کہتا ہے، کوئی کسی کتاب کو معتبر کہتا ہے. یہ بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس میں واقعی ہی اختلاف پایا جاتا ہے. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر جو حدیث کی کتابیں، جو معتبر حدیث کی کتابیں بنی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی اگر بہت ساری حدیثیں ضعیف بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں غلط بھی ہیں، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ چلے میں آپ سے کیا، آپ نے بھی کہہ دیا کہ آپ اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتے تو بہتر یہ ہے اس پر، لیکن میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ جی جو حدیثیں آپ صحیح مانتے ہیں وہ واقعی مائیں صحیح ہے بھی کہ نہیں؟ سرکار آپ جناب غور کیا کریں، میں نے کب کہا 135 امتیں نسلیں ہیں اور 135 ہی نبی ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ ہمیں اتنی کتابوں میں اتنی کی ہسٹری ملی ہے، باقیوں کی ہمیں نہیں ملی ہے. وہ 1.25 لاکھ اور بنی اسرائیل میں 70,000 نبی تھے. بنی اسرائیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 100 سال میں ان کی نسل چلتی چلتی، اور ہر خطے میں نبی تھے.
نبی مختلف تھے. کوئی نبی ایک علاقے کا نبی تھا، ایک گاؤں کا تھا، کوئی کسی شہر کا تھا، کوئی کسی ملک کا تھا، کوئی کئی ملکوں کا تھا. کچھ نبی تھے جن کی شریعت اور حکومت ساری زمین پر رائج تھی. تو وہ ہے، لیکن ہمیں اتنوں کی ہسٹری ملی ہے. مجھے یقیناً ہر امت میں ہر زبان میں تھے نبی، ہم نہیں جانتے. محترم، میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اس ٹاپک کو چھوڑے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ مجھے الف بے سے شروع کرنا پڑے گا، پھر بات سمجھ آئے گی 2-3 گھنٹے میں. لیکن میں مختصر آپ کو عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں گے. کہ دیکھیں، حدیث جو ہے وہ جو رسول یا آل رسول امام جو ہے، اللہ کے خلیفے جو ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جن کا کسی طریقے سے بھی اللہ سے کانٹیکٹ ہے، وہ جو بیان کرتے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں. تفسیر اور عام جو آپ سمجھتے ہیں حدیث کی کتابیں، ان میں فرق ہے. تفسیر میں قرآن کی ہر آیت کی تفسیر ہوتی ہے. مثلا قرآن میں اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مطلب حضور پاک نے بیان کیا ہے اسی کو حدیث بھی کہتے ہیں. جو عام حدیث کی آپ کتابیں سمجھ رہے ہیں، ان میں قرآن کی آیتیں بھی بیان کی جاتی ہیں اور احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں. احکام سے مطلب کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، یا جو بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں ان کے آداب بیان کیے جاتے ہیں، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو عام کتابیں ہیں نا، جیسے سیاہ ستہ ہے، کتب اربعہ ہے، ان میں کچھ حصہ کتابوں کا وہ ہوتا ہے جس میں وہ احادیث ہوتی ہے جس میں اعمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے احکام کیا ہے، روزہ، حج وغیرہ کس طرح کرنے ہیں، طہارت کیسے کرنی ہے. ان کتابوں کے کچھ حصے میں یہ بیان کیا جاتا ہے. انہی کتابوں کے کچھ حصے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کو کیا ماننا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کیسا ہے، نبی کیسے ہیں، نبی کتنے ہیں، آپ کا ان پہ ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، کعبہ کیا ہے، فرشتے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جس کو آپ عقیدہ کہتے ہیں، نظریہ جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ ان سیاہ ستہ اور کتب اربعہ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہے. تفسیر جو ہوتی ہے اس میں بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہر آیت کی تشریح حضور نے کی ہوتی ہے یا امام نے کی ہوتی ہے. اب کیونکہ صدیاں گزر گئی ہیں اور ان صدیوں میں سنی شیعہ وہابی سب میں، بلکہ آپ کے بھی جو مذہب ہے اس میں بھی یقیناً ایسا ہوگا، ہر صدی میں اچھے لوگ بھی آئے ہیں، برے لوگ بھی آئے ہیں، جھوٹے بھی آتے ہیں، سچے بھی آتے ہیں، فراڈیے بھی آتے ہیں، دنیا دار بھی آتے ہیں، وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں. جیسے ہمارے اس دور میں بھی بڑی جماعتیں ہیں جو فراڈی، اور میں بھی بڑی جماعتیں ہیں جو فراڈی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں مختلف. میں کسی خاص جماعت کی بات نہیں کر رہا. تو اسی طرح جو کتاب لکھنے والے تاریخ میں گزرے ہیں وہ سارے کوئی اچھے تو نہیں تھے، سارے سچے تو نہیں تھے. پھر کوئی دشمن بھی ہوتا ہے. مثلا فرض کریں میں شیعہ بن کے، میں شیعہ نہیں ہوں، فرض کریں میں شیعہ بن کے شیعہ مذہب کی کتابیں لکھتا پھروں، یا میں سنی نہیں ہوں، میں سنی بن کے سنی مذہب کی کتابیں لکھتا پھروں، یا مثلا میں کرسچن نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں. جی پیارے بھائی، بہت شکریہ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چلیں آپ نہیں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے تو پھر ہم کبھی بات کر لیں گے. تو چلیں اب دیکھیں، یہاں پہ اب دیکھیں کہ دو چیزیں آ گئی. آپ نے کہا کہ جی قرآن کی تفسیر جو ہے وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، قرآن کی جو بارے میں پیغمبر اسلام نے اپنے منہ سے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی حدیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چلو اس کے پر ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن اگر ہم قرآن کی تعلیم دیکھیں، قرآن تو واضح طور پر جو ہے وہ حدیث کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ جب ایک بار اللہ تعالیٰ کا پیغام اتر آیا تو اس کے بعد تمہیں اور کس حدیث کی ضرورت ہے یا اور کس سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو چیزیں قرآن میں موجود ہے اس کی وضاحت اگر پیغمبر اسلام نے فرمائی ہے تو وہ چلے سمجھ میں آتی ہے.
ٹھیک ہے. لیکن چلے میں آیتیں سینڈ کر دیتا ہوں، تو صرف ذرا ان آیتوں کے اوپر تھوڑی سی گپ گشائی کر دیجیے گا. رہی بات حدیث کے بارے میں جو ہے پھر ہم بعد میں بات کریں گے. خدا برکت آپ کو. جی پیار بھائی، یہ میں نے قرآن کی 2 آیتیں میں نے سینڈ کی ہیں. اس کے ان کو پڑھ کے تو واضح طور پہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حدیث کی تعلیم کے خلاف جو ہے وہ بیان آ رہا ہے قرآن کے اندر، کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایک بات کہہ دی تو اس کے بعد تمہیں مزید کس اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے کہ قرآن میں موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا الگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بات چیت کی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ اب قرآن میں ہمیں کہیں پہ بھی نہیں نظر آتا کہ جی آپ نے بقرہ عید جو ہے نا، پہلی بات تو بقرہ عید جو ہے اس کا ذکر مجھے قرآن میں نظر نہیں آتا. پھر کہ جی بقرہ عید پہ جی آپ نے جانور قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بھی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بقرہ عید پہ قربان کیے جاتے ہیں. نمبر 1. دوسری چیز ختنہ دیکھ لیں کہ اسلام میں جو ہے وہ ختنہ لازم و ملزوم مانا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ لازماً کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں میڈیکل ریزن کی وجہ سے اگر بچہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے یا کوئی بڑی عمر میں کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے نا ریلیکسیشن دے دی جاتی ہے، نہیں تو خطرہ جو ہے وہ سنت کے طور پر کیا جاتا ہے. اب جس چیز کا حکم ہی نہیں ہے قرآن کے اندر کہ بھئی آپ لوگوں نے ختنہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب دیکھا جائے تو یہ جو تمام کے تمام عمل ہیں یہ دیکھیں قرآن کی اپنی آیتوں کے خلاف جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ضرور بتائیے. جی نئی بات کو نہیں کہتے بلکہ ہم حدیث رسول پاک کی کہی ہوئی بات کو کہتے ہیں. وہ جو بھی کہتے ہیں قرآن کے علاوہ ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. وہ ایک قسم کا اس زمانے کے لوگوں کے وہ بات نہیں ہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کی تشریح ہے. آپ جتنی بھی باتیں پوچھ رہے ہیں کہ عید قربان جو ہے، قربانی کی عید جو ہم کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو ہے اس کا ذکر لیکن اشاروں میں موجود ہے. ختنے کا ذکر بھی قرآن میں اشاروں میں موجود ہے. یعنی کلی ایک حکم ہے کہ اپنے آپ کو طہارت کرو، اپنے وجود کو ان چیزوں سے بچاؤ جو نقصان دہ ہوتی ہیں. تو تشریح میں حضور نے بتایا ختنہ کیا جائے کیونکہ یہ سائنس کے لحاظ سے انسان کے لیے بہتر بھی ہے، اس کی طہارت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور اگر نہ ختنہ نہ کیا جائے تو اس کے میڈیکلی طور پہ نقصانات ہوتے ہیں. قرآن میں یہ سب کچھ ہے. البتہ آپ اگر قرآن پڑھیں تو قرآن میں آپ کو یقیناً علم ہوگا، اگر آپ نے پڑھا ہوگا، کہ قرآن میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں. محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مطلب اور معنی واضح ہوتا ہے. متشابہ وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کے کئی معنی ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اصل معنی کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ محکمات پہ خود سمجھ کے سوچ کے عمل کر لیں، اور متشابہات جو ہے نا وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ قرآن میں آیت ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھے. تو وہ اہل ذکر کون ہے؟ وہ محمد اور آل محمد ہے جو معصوم ہے. وہ میں نے خلقت انسان کے مقصد کے اس گفتگو میں بیان کیا تھا کہ ضروری ہے کہ جو دین اہل ذکر ہو یا دین بیان کرنے والا ہو وہ کبھی بھی غلطی اس نے نہ کی ہو اپنی زندگی میں، اور کبھی بھی اللہ کا قانون نہ توڑا ہو. تو ان کے فرمان کو ہم حدیث ہی سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں قرآن میں ان متشابہ آیات اور ان چھپی ہوئی باتوں کی تشریح ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم علامہ حسن عسکری صاحب، محترم انل مسیح صاحب، کہ آپ نے اس ریگارڈنگ بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب اسماعیل صاحب سے جا کر ملتا ہے یا نہیں، اور ڈیفرنٹ ٹاپکس بھی آپ کے موضوع گفتگو آئے. ماشاءاللہ بہت فروٹفل اور نالجیبل یہ گفتگو رہی. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب 2 علمی حضرات کا ملن نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ کافی لمبے ساتھ چلیں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں. ہم انشاءاللہ
वक्तन फ़वक्तन आप लोगों से बातचीत करके डिफरेंट टॉपिक सेटल करके इंशाल्लाह प्रोग्राम अरेंज करेंगे और लोगों की जानकारी में बहुत इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।